الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन या रब्बल आलमीन। बुक में देखिए, पेज नंबर है 81। उसके बाद जब दावत तबलीग का काम मज़ीद आगे बढ़ा और मुशरिकीन भी अपने शिर्क को बचाने, इस्लाम की तबलीग रोकने और मुसलमान से इस्लाम का असर कम करने के लिए हुज्जत और बहस के मैदान में उतर पड़े, तो उन पर मुख्तलिफ पहलुओं से दलील कायम की गई। उनसे कहा गया कि आखिर तुम्हें ये बात कहाँ से मालूम हुई कि अल्लाह ने अपने मुकर्रब और मकबूल बंदों को इस दुनिया में तसर्रुफ़ करने की क़ुव्वत दे रखी है और वो ज़रूरतें पूरी करने पर और मुसीबतों को टालने पर कुदरत रखते हैं। यानी जिनको इबादत की जा रही है, इसलिए कि किस लिए इबादत की जा रही है, ताकि वो जो गैरुल्लाह हैं, यानी अल्लाह के अलावा जो और शुरका हैं, तो उनको इतना पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, मुश्किलों को टाल सकते हैं, तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं। इसलिए उनकी आज इबादत की जा रही है। तो उनसे सवालिया अंदाज है, तो तुम्हारे पास कहाँ से तुमको ये बात मालूम हुई? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे कि तुम्हें कैसे ये बात कहाँ से पता चली? कोई तुम्हारे पास दलील है, कोई प्रूफ है? या तो तुम्हारे पास गैब का, तुम्हें गैब मालूम हो गया है, पहली चीज़ उनसे पूछी गई, क्या तुमको गैब की खबर हो गई है क्या? और फिर दूसरी चीज़ है, या फिर पिछले कोई अंबिया या रसूल कोई आए, ऐसी किताब वो लाए जो तुम्हारे बीच में उन्होंने छोड़ दी, जिसमें ये बात लिखी हुई है कि अल्लाह के साथ और भी बहुत सारे लोग शरीक हैं ना, नाउजुबिल्लाह। तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना तुम्हें कोई गैब की खबर है, ना तुम्हारे पास कोई दलील है, ना तुम्हें गैब का ही इल्म है, ना तुम्हारे पास कोई लिखी हुई दलील है, तो तुम कहाँ से बहके जाते हो? तो उनके बहकने का और उनसे जो है ना राह गुम होने का बारे में पूछा जा रहा है। तो उनसे फरमाया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, अम इंदहुमुल गैब फहुम यक्तबून, क्या उनके पास गैब है जिसे वो लिखते हैं? और फरमाया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, क्या उनके पास कोई गैब है? अम इंदहुमुल गैब, क्या उनके पास कोई गैब की खबरें हैं? ये उज़र हो सकता है ना कि उनके पास अगर गैब का इल्म है और जो वो किताब इलाही में लिख सकते हैं, तो उन्हें आप पर ईमान लाने की क्या ज़रूरत, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की ज़रूरत ही क्या है? या उन्होंने गैब से मालूम करके लिख दिया होगा कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं हैं, या उन्होंने अपने मुतालिक गैब से जो मालूम करके लिख रखा है ना कि उन्होंने आखिरत में भी दुनिया जैसी नियामतें मिलती ही रहेंगी। ज़ाहिर है ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता है ना। तो फिर क्या है, फिर तो तुम्हें ईमान ले आना चाहिए ना, फिर तुम्हें अल्लाह की बात को मान लेनी चाहिए ना, तो तुम्हारे पास गैब है। तो कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनसे पूछा, क्या उनके पास कोई गैब है, गैब का खबर है जिसकी इत्तिबा वो करते हैं, जिसको फॉलो करते हैं? तो उनके पास तो गैब की भी खबर नहीं है। तो फिर किस चीज़ की वो क्यों पैरवी कर रहे हैं, शुरकाओं की, शरीकों की? फिर सूरह अहकाफ में अल्लाह सुब्हानहू फरमाते हैं आयत नंबर 4 में, आतूनी बि किताब मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारती मिन इल्म इन कुंतुम सादिक़ीन, कि मेरे पास कोई और किताब लाओ या इल्म इलाही का कोई बकिया लाओ अगर तुम लोग सच्चे हो, है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अगर तुमने कोई गैब की खबर भी नहीं पाई, फिर तुम ठीक है, तो पिछली किताबों में से कोई अगर तुम्हें पढ़ा में कहीं मिल गया कि हाँ अल्लाह के साथ गैरुल्लाह है, अल्लाह के मुकर्रबीन कुछ है जिनसे मांगा जा सकता है, या किसी रसूल ने तुम्हारे पास ये बात पहुंचाई है ना, तो तुम लाओ, ज़रा दिखाओ, तो प्रूफ तो दो, तुम दलील तो तुम इतनी बड़ी बात कहते हो तो तुम्हें तो दलील पेश करना चाहिए ना, तुम्हें प्रूफ भी तो करना चाहिए कि बस यूं ही आबा व अजदाद की पैरवी करते जा रहे हो, हैं? तो एक तरफ तो तुम ये तस्लीम करते हो कि कायनात में जो तख्लीक तुम्हारे माबूद का कोई हिस्सा नहीं है और कोई शरीक नहीं है, और दूसरी तरफ ये भी रट लगाए हुए हो कि कायनात में जो तसर्रुफ़ के इख्तियार भी उनको हासिल है, तो ये हमारी बिगड़ी भी बना सकते हैं, अगर उनकी गुस्ताखी की जाए तो ये हमसे इंतकाम भी ले सकते हैं, ऐसा अक़ीदा उन लोगों का होता है ना। तो ये बात कहाँ से, अक़ली से, तुम्हारे लिहाज से कहाँ से ये सही है? तुम्हारे अक़ल से लिहाज से भी ये सही नहीं, फिर भी ना अक़ली दलील पेश नहीं कर सकते, तो कोई नकली भी दलील तो तुम ले आओ ना, कोई तुम्हारे पास लिखा हुआ है तो ले आओ। एक तो अक़ली दलील है नहीं जो तुम्हारे पास, जो अगर लिखा हुआ है तो उसे तो पेश कर दो, तो वो भी नहीं है। नकल यानी लिखी हुई, किताब में लिखी हुई चीज़, तो वो भी तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है।
تو وہی کہیں گے کہ کتاب میں تو کوئی ایسی بات ہمیں لکھی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ تو پھر ان سے کہا جا رہا ہے پھر تم دوسرے کو اللہ کا اختیارات میں کیسے شامل کر سکتے ہو، یا اللہ کی فلاں جو قسم کے اختیارات ہیں، مثلاً کوئی ہمیں رزق پہنچا دیتا ہے، یا کوئی ہمیں جو ہے نا بزرگ جو ہمیں بیماریوں سے شفا دے دیتا ہے، یا کوئی بزرگ ہمیں کہتا ہے کہ جو ہے نا ہمیں اولاد وہ عطا فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے مشرکین مکہ نے بھی ایسے جو ہے بانٹ رکھے تھے کہ فلاں جو ہے جو دیوتا ہیں وہ رزق دیں گے، فلاں دیوتا ہیں جو بارش دیں گے، فلاں دیوتا ہیں جو ہماری جو ہے نا ہمیں اولاد عطا فرمائیں گے۔ تو اس طریقے سے آج بہت سارے مسلمان ہیں، ان کا بھی ایسی عقیدہ ہے، وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے جیسے مشرکوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت سورہ انعام میں، آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر 148 قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے؟ اگر ہے تو ہمارے سامنے لے آؤ، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ محض گمان کی پیروی کرتے ہو اور ادھر ادھر کے اٹکل بچو لگاتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو یخرسون کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اٹکلے لگانا۔ جیسے کہ کوئی گیم ہو رہا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے نا، تو کسی پلیئر کو وہ کھیلنا بھی نہیں آتا، لیکن وہ اندازاً اس لیے آزماتا ہے کہ چلو بھائی شاید میرا کوئی نشانہ صحیح لگ جائے، تیر کمان پہ صحیح لگ جائے، یا گولی صحیح جو ہے بیلون پہ لگ جائے جا کے، تو اسی طریقے سے وہ اٹکلے لگاتے ہیں اتنی بڑی بات میں۔ تو ان مشکل جو کشاد جنہوں نے بنا رکھے ہیں ان شرکاؤں نے، ان مشرکوں نے، اور جو اپنے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو ان کے بہت سارے وہ رسم و رواج کے لیے کیا ہے، تمام جو رسم و رواج اسی لیے سمجھ کے کرتے ہیں کہ اس کی ہمارے کیا ہے شرکا کے خوش کرنے کے لیے ہے۔ تو ان مشرکین کے جو رسم و رواج کے لیے تمہارے پاس جو اللہ کی کتاب میں سے کوئی دلیل نہیں ہے نا، ان تمام جو رسم و رواج جو فالو کر رہے ہیں مشرکین مکہ، جو اس وقت مناتے تھے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے، اور اس میں وہ بہت سارے ایسی چیزوں کو فالو کرتے تھے جو کہیں سے بھی اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی ہے۔ تو جس کو تم ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے سمجھ کے ایک رواج کے طور پر کر رہے ہو، تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں تو کوئی دلیل اس کے بارے میں ہے ہی نہیں نا، کچھ بھی لکھا نہیں ہے۔ اور جب بھی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے نا، تو پھر کیا ہے، وہ ایک ظن ہے، ایک گمان ہے، ایک اندازہ ہے، اور کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ۔ جیسے ایک پلیئر کا اناڑی کا نا اپنے اندازے کے طور پہ سامنے کوئی بھی اس کی جو گیم ہے اس میں وہ اٹکلے لگاتا ہے، صحیح نشانے پہ تیر لگ گیا تو واہ واہ ہے، اگر نہیں لگا تو پھر سب اٹکلے ہیں، اندازہ ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اللہ کے ساتھ جو ہے نا اوروں کو شریک ٹھہرایا۔ کوئی بھی ان کے پاس اس کا دلیل نہیں، کسی بھی انبیاء نے اس کے بارے میں خبر نہیں دی، نہ عقل سے، نہ نقل سے، نہ جو ہے نا غیب کی خبریں ان کے پاس آتی، نہ ہی وہ اس بارے میں فرماتے تھے کہ ہاں کہ رسول نے کسی نے کہا ہو کہ نہیں اللہ کے ساتھ بہت سارے فرشتے ہیں جو ان کے ساتھ جو ہے نا مقرب ہیں اور ان کے ساتھ شامل ہے اس کام میں، اللہ اکیلے کام نہیں کر سکتے۔ نہیں، ایسا تو کسی انبیاء نے نہیں فرمایا۔ ہمیشہ ہر انبیاء کی یہی دعوت رہی ہے کہ اللہ کیا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ تو تم کہاں سے تم پھرے جاتے ہو، تو تم کہاں سے یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ کے ساتھ بہت سارے شریک ہیں؟ دراصل تمہاری جو یہ گمان ہے، یہ جو سوچ ہے، دراصل ایک بس خالی اٹکلے لگانا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ یہ بات مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے کہ نہ تو ان کے پاس غیب کا علم ہے اور نہ انبیاء کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں انہیں یہ بات ملے گی۔ تو اسی لیے انہوں نے نہایت صفائی سے کہہ دیا، کیا کہا؟ سورہ لقمان آیت نمبر 21 میں، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو جس پر پایا ہے نا، ہم تو اسی کی پیروی کر رہے ہیں بس، اور کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو آخری میں انہوں نے یہ بہانہ بنایا۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ بزرگوں میں سے کسی ایک نے کوئی غلطی کی ہو، اگر ہے نا کوئی غلط عقیدہ اپنایا یا کوئی بدی کا کام شروع کر دیا، تو پھر اس کے بعد نسلوں نے بھی کیا کیا، بزرگوں کی عقیدت کی بنا کر کے
اس غلطی پر درست اور تسلیم کرتے ہوئے اس کو اتباع کیا، اس کو پیروی کیا، تو پھر کیا ہے یہ دراصل کیا یہی گمراہی ہو گئی۔ اور مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو اپنے آبا اجداد کی پیروی کرنا ہے، اور اس کی تحقیق کی انہوں نے ضرورت بھی نہیں سمجھی، یعنی کہ وہ اپنے آبا و اجداد کی آنکھ بند کر کے اتباع کرتے تھے اور اس کے بارے میں تحقیق بھی نہیں کرتے تھے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ حق ہے، سچ ہے، ایسا تو نہیں کوئی غلط چیز کی اتباع کر رہے ہیں۔ تو اس آیت میں دو باتوں کے بارے میں بتایا گیا، ایک تو اندھی تقلید نہیں کرنا ہے، اور اوپر سے آبا و اجداد کی جو تقلید کی جا رہی ہے نا وہ کیا ہے، ایسا تو نہیں کہ وہ ایسا نہ ہو کہ شیطان کی پیروی ہو، تو وہ ایک ہی چیز ہے، اندھی تقلید آبا و اجداد کی گویا کیا ہے شیطان کی پیروی کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ شیطان کی پیروی لازمی نتیجہ کیا ہے، جہنم کا عذاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جہنم جانے کا جو صلہ کیا ہوگا، شیطان کی پیروی ہے، اور شیطان کی پیروی کب ہوتی؟ جب انسان توحید سے ہٹ جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتا ہے۔ تو ان سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اس بارے میں کیا جواب دیا کہ ہم تو کچھ نہیں کرتے، صرف اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے معاشرے میں، آج بھی ہمارے یہاں اور ایسی رسمیں اور ایسی جو ہے عقیدے رائج ہیں جن کو انسان آبا و اجداد کے پیروی سمجھ کے کرتا ہے نا۔ سیم یہی جواب ہے مشرکین مکہ نے دیا تھا جب وہ کوئی پروف نہیں لا سکے، کوئی دلیل نہیں لا سکے، تو انہوں نے کہا ہم جو اس کو کرتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اوروں کو تصرف ہے، ان کا اختیار ہے، تو دراصل یہ ہم نے کہیں نہیں سیکھا، ہمارے آبا و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے مسلمان ہیں ہمارے یہاں اور جو ایسی رسم و رواج کو فالو کر رہے ہیں، اور اسے پوچھا جاتا ہے آپ نے کہاں سے اس کے بارے میں سنا، کہاں سے ہے، کوئی اجر ہے، کوئی ثواب ہے، یا کہیں آپ کو کوئی دلیل ملی ہے، کوئی اللہ کے حکم ہے یا حدیث میں آپ کو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، نہیں، تو کہتے نہیں ہے۔ یہ تو دراصل ہمارے آبا و اجداد کی پیروی ہے، ہم اپنے آبا و اجداد، ہمارے خاندان سے جو چیزیں چلی آ رہی ہیں ہم اس کو کرتے ہیں، ہمارے خاندان نے جو کیا ہے، ہمارے جو باپ دادا نے سے جو رسمیں ہو رہی ہیں ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کیا ہے خاندان سے چلی تو آ رہی ہیں، لیکن وہ کیا ہے صحیح نہیں ہوتی ہیں، وہ درست نہیں ہوتی ہیں، وہ حق نہیں ہوتی ہیں، ان کے کرنے پہ بھی کوئی اجر ثواب نہیں، بلکہ کیا ہے پکڑ ہو جاتا ہے، پکڑ ہو سکتی ہے۔ آیت دیکھیں، تو انہوں نے کہا، آیت دیکھیں، آیت سورہ جو ہے زخرف میں آیت 22 میں انہوں نے کہا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمِّهِ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایک امت پر پایا ہے اور ہم بھی ان کی ہی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ تو یعنی وہ جو تھے فرشتوں کے جو پیروی کرنا جو ہے، انہوں نے اس کا کیا پروف دیا، یعنی اہل مکہ جو لوگ تھے تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، نعوذ باللہ، اور اس بات پر انہوں نے کہا، جب ان کو روکا گیا تو انہوں نے کہا یہ تو اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں، یعنی ملائکہ کی جو پرستش کی جا رہی ہے اس کے لیے انہوں نے کوئی نقلی دلیل نہیں دی، کوئی لکھا ہوا موجود ہوتا تو وہ پیش کرتے نا، کسی آسمانی کتاب میں اگر ان کے پاس موجود ہوتا تو وہ پیش کرتے کہ فرشتے واقعی میں اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ کی الوہیت میں وہ حصے دار ہیں، تو ایسا تو نہیں تھا، تو لہٰذا تمہیں ان کی بھی عبادت اور پوجا پاٹ کرنا چاہیے نا، اور اپنی مشکل کشائی اور حاجت روائی کے وقت انہیں پکارنا بھی چاہیے۔ لیکن انہوں نے کیا ہے، ان کے پاس تو ایسا کوئی پروف تھا ہی نہیں جس میں وہ دکھاتے کہ ہاں اللہ کے ساتھ یہ اور بھی شامل ہیں، تو لے دے کے ان کے پاس تو یہی جواب تھا کہ اگر ہم یہ کر رہے ہیں، ان کو اللہ کے ساتھ برابر ٹھہرا رہے ہیں، اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہیں، تو ہمارے اسلاف ہیں جو ہمارے گزر چکے ہیں، ہمارا باپ دادا جو چلے گئے ہیں دنیا سے، انہوں نے ہی ایسا کیا تھا، اور پہلے بھی بہت سارے جو ہمارے آبا و اجداد ہیں تو وہ بھی ایسا کر کے گزر چکے ہیں، تو ان کی ہی اتباع ہم بس کر رہے ہیں، انہی کو فالو کر رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں جب مشرکین کی جہالت اور بس ان کی جو ہے نا بے بسی کھل گئی، تو ان سے کہا گیا دیکھو ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، سورہ نحل آیت نمبر 74 میں، کہ تم لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ لیکن اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ جانتا ہے، چونکہ مشرکین اللہ کی ذات کے متعلق تصور ہی ان کا غلط تھا، اس لیے نا وہ اللہ کے متعلق جو مثال بھی جو ہے پیش کرتے تھے، حقیقت میں وہ اس کا دور سے واسطہ بھی نہیں تھا،
وہ اللہ کو بھی دنیا کے بادشاہوں کی طرح، راجہ مہاراجوں کی طرح ہی سمجھتے تھے، حالانکہ مخلوقات کی مشابہت سے اللہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ کی مشابہت تو ایک انگلی سے بھی نہیں دینی چاہیے، کبھی بھی اللہ کی مشابہت انسانوں کی مشابہت سے ہو ہی نہیں سکتی، نہ ہی اس کی مشابہت، نہ اس کا جیسا سوچنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ خالق ہے۔ اللہ کیسا ہوگا واللہ عالم ہے، بس اللہ تعالیٰ کا بس نور ہے، نور۔ تو لیکن ان مشرکین مکہ نے ایسا جو ہے نا سوچ رکھا تھا کہ جیسے دنیا کے جو راجہ مہاراجا، اسی لیے اللہ کی بھی کیا ہے؟ بادشاہت ہے۔ اور جیسے دنیا میں وہ یہ سمجھتے تھے جس طرح بادشاہوں کو اپنے وزیر اور امیروں کی بات سننا پڑتی ہے نا، کیونکہ انہیں یہ خطرہ ہوتا ہے بادشاہوں کو کہ کہیں میرے خلاف نہ یہ جو ہے یہ لوگ نہ ہو جائے اور بغاوت پر کوئی نہ کوئی دوسرا فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح یہ جو ہے یہ لوگ سمجھتے تھے کہ انبیاء، اولیاء، بزرگ، اوتار، ٹھاکر ہمارے یہ کیا ہے؟ معبود اللہ کی درگاہ میں ایسے دخل رکھتے ہیں، ایسے ان کے رتبے ہیں کہ اللہ پاک کے جو بھی سفارش کریں گے ان کو سننا ہی پڑے گی، اور اگر قیامت ہوئی تو یہ ہمیں اللہ سے بچا بھی لیں گے، اللہ کے غضب سے بچا لیں گے۔ ان کا دوسرا تصور اور عقیدہ یہ بھی تھا کہ جس طرح بادشاہ اپنے سارے کام خود نہیں کر سکتا ہے، اتنی بڑی جو وراثت ہے، اتنی بڑی جو اس کی وہ ہوتی ہے زمین اور جائیداد نا، وہ اکیلے نہیں سنبھال سکتا ہے، تو ان سب کے لیے وہ کچھ لوگوں کو مقرر کرتا ہے۔ تو لہٰذا امیر، وزیر اور دوسرے بے شمار جو کارندے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی بھی اتنی بڑی بادشاہت ہے، اللہ اس کو اکیلے نہیں سنبھال سکتا ہے، ان کو بھی سنبھالنے کے لیے اس سے جو ہے نا پیر، ولی، اولیاء، انبیاء اور ولی اللہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا دیا۔ تو کتنی بڑی انہوں نے حماقت کی ہے نا۔ تو انسان جو ہے نا واقعی میں حقیر ہے، اور حقیر ہی وہ سوچ سکتا ہے، اور آگے اس سے بڑھ کے کچھ نہیں سوچ سکتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر قوم کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ ان کے ہر جو سوچ ہے، ان کی گری ہوئی جو سوچ تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی پرفیکٹ آیت لا کر کے ان کی ہر آیت، ان کی ہر جو بحث اور ہر جو ہے جو ان کی حجت تھی، ان سب میں جواب دیے گئے ہیں۔ بہترین آیات ہیں، بہترین جواب دیے گئے ہیں۔ تو ان سے کہا گیا ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ لیکن اللہ جانتا ہے، اس لیے کہ نا اس کی نسبت جو ہے سنو، وہ تمہارے ان شرکاؤں کی حقیقت بتلاتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 194 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک اللہ کے سوا جن کو تم لوگ پکارتے ہو وہ تو تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، ہے نا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی کہ تم جن لوگوں کو اللہ کے سوا پکارتے وہ بھی تمہارے جیسے بندے ہیں، یعنی جو چیز اللہ کے ساتھ مخصوص ہے نا، ان پر جس طرح تم کو قدرت حاصل نہیں ہے، اسی طرح تمہارے ان شرکاؤں کو بھی ان پر قدرت حاصل نہیں ہے۔ بس تم اور وہ دونوں کیا ہے؟ بے بس ہیں اور قدرت ہی نہیں رکھتے ہیں، دونوں کیا ہے؟ ایک جیسے ہیں، برابر ہیں۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا تھا۔ اور کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اور وہ کیا ہیں؟ برابر ہے، جیسے تم بندے ہو نا ویسے وہ بھی بندے ہیں، اور تمہارے جیسے کیا وہ بھی کیا ہے؟ بندے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، وہ ان کو کسی چیز کا اختیار ہی نہیں ہے۔ جیسے تم ایک دن پیدا ہوئے مر جاؤ گے، ویسے وہ بھی ایک دن پیدا ہوئے اور وہ بھی فوت ہو گئے ہیں، ان کو نہ کوئی اختیار ہے، نہ کوئی ان کو جو ہے نا وہ سنتے ہیں، نہ تمہاری پکار کا جواب دیتے ہیں۔ وہ تو کیا ہے؟ ایک مٹی سے ختم ہو جانے والے لوگ ہیں، ایک مخلوق ہے جن کو بھی تم پکارتے ہو، اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ تو سورہ اعراف آیت نمبر 194 میں فرمایا فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر اگر تم سچے ہو نا تو ذرا ان کو بھی پکارو اور وہ تمہاری مراد پوری کر کے دکھائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا سورہ فاطر آیت نمبر 13 وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، تم لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے، کسی چیز کے بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ تھے کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگ جن لوگوں کو پکارتے ہو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، تو دراصل کیا ہے؟ وہ لوگ تو جو ہے نا اللہ کے
اللہ ہی مالک ہے ہر چیز کا، اور وہ لوگ تو کسی چیز کے بھی مالک اور اختیارات نہیں ہے۔ جو تم سمجھتے ہو کہ ہم ان سے اولاد مانگیں گے ہمیں اولاد مل جائے گی، ہم ان سے روزی مانگیں گے یہ ہمیں روزی دے دیں گے، ہم ان سے اپنے بزنس لاسز کے لیے ان سے پکاریں گے یہ ہمارے بزنس لاسز ہمارے ٹھیک کر دیں گے، تو دراصل کیا ہے یہ جان لو ما یملکون من قطمیر، کہ وہ نہیں ہے ایک گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک۔ ٹھیک ہے، تو آیات صاف ہے، آپ لوگ خود بھی غور کر سکتے ہیں، اور باقاعدہ اس کے آیت کے نمبر ہیں اور جو ہے نا صورتوں کے نام ہیں۔ آپ لوگ اپنے ترجمہ قرآن کھولیں، اوپن کریں، دیکھیں گے اور تحقیق کریے گا کہ واقعی میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو انسان، جو اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، جو بھی وہ مخلوق ہوتے ہیں جن کو لوگ پکارتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ اور اتنی بڑی بات اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو نا، تو وہ تو کسی چیز کے بھی نہیں مالک ہے۔ سب سے حقیر جو چیز ہوتی ہے، سب سے حقیر جو چیز ہوتی ہے نا، وہ گٹھلی، جو کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، اس کی گٹھلی کے اوپر ایک ٹرانسپیرنٹ باریک سا ایک چھلکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے قطمیر کہتے ہیں۔ تو یہ جو شرکا کو جن کو تم پکارتے ہو، وہ تو اس کے بھی مالک نہیں ہے، وہ اتنی سی معمولی سی حقیر چیز کے مالک نہیں ہیں، تو تم اتنے بڑے بڑے اپنے معاملات کے لیے، اپنے کاموں کے لیے ان کو کیوں پکارتے ہو؟ سب کچھ تو کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اللہ کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ تو ان کو جھنجھوڑا گیا ہے ایک طرح سے۔ پھر بھی یہ لوگ ایسے بدعقلے تھے کہ ان کی اصلاح نہیں ہوئی، اتنی بڑی بڑی آیات ان کے اندر نازل ہو رہی تھی، ہر بات کی ان کی جو سوچتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ جاتا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہو جاتی تھی کہ ان کے جوابوں میں، ان کے سوالوں کے ہر جواب مل جاتے تھے۔ آیت دیکھیے اس میں سورہ فاطر میں آیت نمبر 14 میں فرمایا، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولا سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامہ یکفرون بشرککم ولا ینبئکم مثل خبیر۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں گے، اور اگر بالفرض وہ سن بھی لیں گے تو جواب نہیں دے سکیں گے، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے، اور ایک خبر رکھنے والے جیسی خبر تمہیں کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ یعنی تم جن جن لوگوں کو پکارتے ہو، نہ وہ تمہاری پکار کو ہی وہ سن سکتے ہیں، وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اب دنیا میں، وہ تو جہاں روحیں چلی جاتی ہیں وہاں وہ سب چلے گئے ہیں، تو ان کی تو کوئی، جو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے ہیں، اور اگر وہ سن بھی لیں، اگر بالفرض وہ سن بھی لے تمہاری پکار، تو نہیں جواب دے سکتے ہیں، وہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا، جو تم ان کو آج شریک ٹھہراتے ہو اپنے ہر کاموں میں اللہ کے ساتھ، ان کے نظر نیاز دلاتے ہو، مزاروں پہ جاتے ہو، درگاہوں پہ جاتے ہو، چادریں چڑھاتے ہو، منتیں مانگتے ہو، دھاگے باندھتے ہو، تو قیامت کے دن وہ تو خود منع کر دیں گے، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہمیں نہیں جانتے یہ کیا کرتی تھی ہمارے آستانے پہ آ کے، ہمارے درگاہ پہ آ کے، ہم تو دنیا سے چلے گئے، اور آپ جانتے اللہ تعالیٰ، ہم تو جب تک دنیا میں رہے ہم نے صرف لوگوں کو آپ کی طرف بلایا، صرف توحید کی بات پہنچائی، جب ہم دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ آپ بہتر جانتے کہ ان کی کیا فتنہ انگیزیاں تھیں۔ تو وہ جتنے لوگوں کی آج عبادت کی جا رہی ہے، وہ سارے معبود قیامت کے دن ہر ایک سے انکار کر دیں گے کہ ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو، اور تم خود ہی ہمارے درگاہ پہ آتی تھی، مجھے تو نہیں پتا، ہم دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، میرے پیٹھ پیچھے کیا ہوا مجھے نہیں خبر ہے۔ اور ایسے ہی سارے کے سارے معبود ہیں، چاہے کوئی بھی وہ معبود ہے، چاہے فرشتے ہوں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے اولیاء ہوں، چاہے مٹی کے بت ہوں، چاہے لکڑی کے اسٹیچو ہیں، کوئی بھی ہو، وہ سب کے سب انکار کر دیں گے۔ یعنی اللہ ہی جانتا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، لہٰذا اس نے جو یہ بات بتائی ہے نا، تو یہ بالکل صحیح ہے، کوئی اس کے بجائے کوئی اور بتائے تو وہ بھی کیا ہے، غلط ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نحل آیت نمبر جو ہے 21 اور 20، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرَ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ خود وہ پیدا کیے گئے ہیں، وہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی کہ وہ جن کو تم پکار رہے ہو، وہ دراصل کیا ہے، وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ جب ایک انسان مثال کے طور پہ
جب ایک انسان سو جاتا ہے گہری نیند تو اس کے پیٹھ پیچھے اس کو لوگ آواز دے رہے ہوتے تو وہ نہیں سن سکتا، وہ بے خبر ہے، وہ تمہاری فریاد تمہاری پکار نہیں سن سکتا. لیکن ایک انسان ہمیشہ کی جو نیند سو گیا، موت کی نیند سو گیا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ تمہاری فریاد تمہاری پکار سن لے؟ تو تم لوگ کیوں نہیں اپنی عقل استعمال کرتے؟ عقل پہ کیوں نہیں زور ڈالتے کہ وہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تو تمہاری فریاد پکار کو کچھ بھی نہیں سننے والے ہیں، اور اگر سن بھی لے تو وہ جواب ہی نہیں دے سکتے ہیں. تو پھر تم کیا ایسوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ پھر دیکھیں آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 192 اور 191. ایشرکون ما لا یخلقوا شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون. کیا یہ ایسے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ ان کی مدد کرتے ہیں اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، اور نہ خود اپنی ہی مدد اپنے آپ کر سکتے ہیں. یعنی ایسے لوگوں کو وہ پکارتے ہیں جو خود اپنے آپ کو بنائے نہیں ہیں. ان کو تو بنانے والا کون ہے؟ ان کی تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا، ان کو پیدا کیا، ان کو بنایا. تو ایسے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہو کہ تو وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود ہی پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ وہ تمہاری مدد کی طاقت رکھتے ہیں بلکہ وہ تو اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے ہیں. ان کو تو اتنا قوت نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر سے ایک مکھی مکڑی کو جھاڑ دے، یا اپنے اوپر دھول گردہ جو ہے وہ جھاڑ دے، یا ان کے مزاروں یا آستانوں یا ان کے جو بت ہے وہ اپنے آپ کے اوپر بیٹھا ہوا ایک مچھر کو بھی وہ ہقا دے. کچھ نہیں کر سکتے. وہ تو خود معذور ہیں، مجبور ہیں. جب قبروں میں جو چلا گیا پھر کیا ہے؟ وہ دنیا سے بے تعلق ہو گیا، لا تعلق ہو گیا، وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو تمہاری کہاں سے عقلیں ہیں جو تم ان لوگوں کو پکار رہے ہو؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. تو جو خود پیدا کیے گئے، جو خود خالق ہے، وہ خود تمہارے جیسے بندے ہیں، تو تم ان کو کیوں پکارتے ہو؟ تو کہاں سے یہ درست ہے؟ کہاں سے تم بھٹکے جا رہے ہو؟ پھر فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فرقان آیت نمبر 3 میں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا ایسے لوگوں کو معبود بنا رکھا ہے جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور جو اپنے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور نہ موت اور زندگی اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا ان کے اندر اختیار ہے. پھر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان شرکاؤں کی بے بسی اور لاچاری کا بیان کر ڈالا نا، اور بتایا دیا کہ مشرکین کی وہ کسی بھی گمان کردہ چیز پر قدرت نہیں رکھتے، تو اس کا رزلٹ یہ بتلایا گیا کہ ان کو اپنی ضرورت کے لیے پکارنا اور ان سے کوئی امید رکھنا بالکل باطل اور فضول ہے، اور اس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض بہت سی ہی دلچسپ مثالوں سے بھی بیان فرمائی یہ چیزیں، کہ چنانچہ ایک جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ رعد آیت نمبر 14 میں وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. اور یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو بھی پکارتے ہیں وہ ان کی پکار قطعاً کوئی جواب نہیں دے سکتے، مگر جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنی 2 ہتھیلیوں کو پھیلا دے کہ وہ پانی اس کے منہ میں آ جائے، حالانکہ وہ منہ میں آ ہی نہیں سکتا ہے نا. بس اسی طرح ان کافروں کی پکار اور کیا ہے؟ صدائیں ہیں کہ وہ کچھ نہیں اس کے علاوہ. یہاں یہ بات بیان کر کے مشرکین سے ذرا سوچنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور ان کے معبودوں نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا ہے، اور نہ وہ کچھ پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، بلکہ وہ خود اللہ کے پیدا کیے ہوئے کیا ہے؟ بندے ہیں اور مخلوق ہیں. اس لیے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کو جو خالق ہے اور قادر ہے، اور اپنے شرکاؤں کو جو مخلوق اور بے بس ہے یکساں اور برابر کر دیا نا. آخر یہ بات کیسے ہو سکتی ہے نا کہ تم اللہ کو بھی پوچھتے ہو اور ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرکا کو بھی پوچھتے ہو. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم ذرا سنو کہ ایک ایسا شخص، اس کی مثال دی گئی کس طریقے سے کہ وہ پکار
سننے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری پکار سنتا ہے، اس پکار کا جواب بھی دیتا ہے، اسے قبول فرماتا ہے۔ رہے جو مشرکین ہیں، یعنی کہ جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ شرکا بنا رکھا ہے، شریک ٹھہرا رکھا ہے، اور دوسرے معبودوں کو تم لوگ پکارتے ہو، تو ان کی تو مثال ایسی ہے جیسے کوئی پیاسا نا پانی کو دیکھ کر اپنے ہاتھ پھیلا دے، جیسے دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے یا کنویں کے کنارے دور سے اپنے صرف ہاتھ پھیلا دے اور اسے پکارے کہ اے پانی میرے پاس آ جا، اے پانی میرے پاس آ جا، میری پیاس بجھا دا، اے پانی میری پیاس بجھا دے۔ تو ایسا پاسبل نہیں ہے نا کہ پانی اس کے منہ میں آ جائے گا، پیاس بجھا دے گا نا، امپاسبل ہے۔ چاہے ساری زندگی ایک شخص ہاتھ پھیلا کر پانی کو پکارتا رہے، وہ پانی تو نہیں آنے والا ہے نا، تو وہی تو بالکل بیوقوفی ہی لگے گا نا۔ انسانیت کیا ہے؟ جب تک کہ اٹھ کے پانی کے پاس تم نہیں جاؤ گے تو پانی تو تمہاری پکار نہیں سننے والا ہے نا، اس کو تو نہیں معلوم تم اس کو پکار رہے، نہ تو اس کو اتنی عقل ہے نہ شعور ہے۔ تو جب پانی کے پاس تم نہیں جا پانی تمہارے پاس نہیں آ سکتا، پانی تمہاری پکار نہیں سن سکتا، تو پیاسے کے پاس ہوئے آنے کی قدرت ہی نہیں ہے، تو لہٰذا پیاسے کی ایسی پکار ایک کیا ہے؟ بیکار اور لغو ایک کام ہے، فضول کام ہے۔ اسی طرح معبودان باطل کو 1000 بار بھی پکارا جائے تو وہ کچھ سن ہی نہیں سکتے ہیں، اور اگر بالفرض وہ سن بھی لے تو ایسے ہی بے بس اور مجبور ہے محض کہ وہ دعا کو قبول کرنے کی قدرت ہی نہیں رکھتے ہیں، نہ تو وہ تمہاری سن ہی سکتے ہیں، اور اگر وہ سن بھی لیں تو ان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ تمہاری دعائیں کو قبول فرما لے۔ تو اب خود انسان سوچے اور غور کرے کہ جو اس چیز کی طاقت نہیں رکھتے، جو اپنی ہی مشکل کشائی کی طاقت نہیں رکھتے، تو پھر کہاں سے وہ ہمارے مشکل کشا ہو جائیں گے نا؟ تو یہ تو بات کیا ہے، بالکل درست نہیں ہے، اور صرف اللہ سے مانگا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارا جائے۔ کتنی بڑی اور کتنی خوبصورت سی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ لائے ہیں نا۔ اور پھر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور مثال لائے ہیں یہاں پہ سورہ نحل کی آیت نمبر 17۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کیا جو پیدا کرتا ہے وہ پیدا نہ کرنے والے کی طرح ہو سکتا ہے؟ تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ کیا جو پیدا کرتا ہے وہ پیدا کرنے والے کی طرح ہو سکتا ہے؟ تو تم لوگ عقل سے کیوں نہیں کام کرتے؟ کیوں نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ تو جب یہ سوال ان کے سامنے رکھا گیا تو وہ بالکل کیا ہوئے، بھوچکا رہ گئے کہ ان کی ساری حجت بحث جاتی رہی، وہ شرمندہ ہو کر چپ رہے۔ پھر انہیں ایک غلط بات سجھائی دی گئی، یوں کہنے لگے دیکھو ہمارا باپ دادا سارے انسانوں سے زیادہ عقل مند تھے، لوگوں کے درمیان ان کی عقل مندی کا شہرت تھا، وہ دور دور تک لوگ اس بات کی تسلیم کرتے تھے، اور ان سب لوگوں کا دین وہی تھا جو ہمارا ہے، لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دین بالکل باطل ہو؟ اور اگر گمراہی والا دین ہوتا تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا اور مسلمان کے باپ دادا بھی کیا ہے، اسی دین پر تھے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ لوگ ہدایت پر نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے حق کا راستہ نہیں پہچانا، اور نہ ان کو اختیار ہی تھا کہ جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو گئے، کیونکہ وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی اشاروں کنایوں میں بیان کر دیا جاتا اور کبھی کبھی کھلم کھلا بھی کہہ دیا جاتا، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں آیت نمبر سورہ صافات میں آیت نمبر 69 اور 70 میں کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تو خود بھی انہی کے نقش قدم پر وہ دوڑے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی چل رہی تھی کہ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اپنے خداؤں سے ڈرایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ تم لوگ ہمارے معبود کو بے بس کہہ کر ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، لہٰذا بہت جلد ان کا غضب تم پر نازل ہوگا اور وہ تمہیں بھسم کر دیں گے، تمہیں جلا کر کوئلہ کر دیں گے یا تمہیں خپتی بنا کر رکھ دیں گے۔ تو یہ دھمکی ٹھیک ویسے ہی تھی جیسے پچھلے لوگ اپنے نبیوں کو بھی دیا کرتے تھے۔ سورہ ہود آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے بعض معبودوں کی بد دعا لگ گئی ہے، یعنی اس وقت کے لوگ اس طریقے سے کہتے تھے کہ اس کے جواب میں مشرکین کو وہ حقیقت یاد دلائی گئی جس سے وہ خود رات دن دیکھتے رہتے تھے۔ ان کے یہ معبود تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے، نہ ذرا آگے اور نہ ذرا پیچھے ہو سکتے، نہ خود اپنے اوپر سے کوئی تکلیف دفع کر سکتے تھے، بھلا یہ مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچائیں گے یا ان کو بھسم کیسے کر دیں گے نا۔ آیت دیکھیں، آیت 195 سورہ اعراف، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں، یا ان کے پاس
ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکتے ہیں، یا ان کے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکتے ہیں، یا کان ہیں جن سے وہ سن سکتے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم لوگ اپنے شرکاؤں کو پکارو، پھر میرے اوپر اپنا داؤں چلاؤ اور مجھے مہلت نہ دو۔ اسی قسم کے موقع پر ایک کھلی ہوئی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمائی سورہ حج کی آیت نمبر 73۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو۔ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کس طرح ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، کسی بھی طرح وہ ایک مکھی تک کی نہیں پیدا کر سکتے، خواہ اس کے لیے سب کے سب وہ جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے جائے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے ہیں۔ طالب اور مطلوب کیا ہیں؟ دونوں ہی کمزور ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ طالب اور مطلوب دونوں کیا ہے؟ کمزور ہیں، اور یہ ایسے ہیں کہ ان کے ہاتھوں سے اگر کوئی مکھی جو ہے کچھ چیز چھین لے جائے تو یہ اس کو لا بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو بہترین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال لائے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال سے مکھی کی مثال سامنے لائے ہیں، کیونکہ وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے اور حقیر ہوتی ہے اور کوئی اس کو پسند نہیں کرتا ہے نا، جس سے سب لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس مکھی سے نفرت بھی کرتے ہیں، گھن بھی کھاتے ہیں۔ کسی کھانے پہ اگر بیٹھ جاتی ہے تو وہ کھانا بھی نہیں کھاتا انسان، کوئی فوڈ پہ بیٹھ جاتی ہے تو اس کو بھی کیا ہوتا ہے؟ انسان اوائڈ کرتا ہے۔ اب جب لوگ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے اپنی حاجت طلب کرتے ہیں نا، تو انہوں نے خود اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر ہی اپنے معبود سے حاجت طلب کی ہے، تو لہٰذا اس کمزوری میں کوئی شبہ ہی نہیں رہا، اور جس سے مراد طلب کی جا رہی ہے نا، اس کا اپنا یہ حال ہے کہ وہ ایک مکھی جیسی چھوٹی سی حقیر مخلوق بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ان کے سامنے جو نظر نیاز پیش کی جا رہی ہوتی ہے نا، ان پر وہ مکھی اگر بیٹھ جائے اور اس کا ایک چھوٹا سا پارٹس لے کے اڑ بھی جائے، یعنی حقیر سا حصہ لے کر اڑ بھی جائے، تو وہ اس سے واپس چھین کے لا بھی نہیں سکتے ہیں۔ پھر یہ کسی ایک معبود کا مسئلہ نہیں ہے، سارے معبود مل کر بھی نہ ایک مکھی تک پیدا کر سکتے ہیں، نہ اگر اس مکھی کچھ ان کا سامان لے کر اڑ جائے وہ اس سے چھین سکتے ہیں، تو پھر اس سے بڑھ کر ان کی بے بسی اور کمزوری کیا ہو سکتی ہے۔ اب اگر یہ مشرک اس ایک بات پر ہی غور کر لیتے تو انہیں جو ہے نا توحید پر آنے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا، لیکن وہ کبھی بھی ان آیتوں پہ غور فکر تدبر نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری مثال یہاں پہ لائے ہیں، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل عنکبوت اتخذت بیتا وان احون البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا لیے ہیں، اس مکڑی جیسی ہے جس نے گھر بنایا، یقیناً سب سے کمزور اور گھر جو ہے کس کا ہے؟ مکڑی کا ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ ان خداؤں کی اس بے بسی کو بعض مسلمانوں نے بھی بڑے دلچسپ انداز میں بیان فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کی مثال یہاں پہ لائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر ان غیر اللہ کو پکارتے ہیں، تو ان کی جو مثال ہے اس مکڑی کی جیسی ہے، اس مکڑی کی جیسی ہے جو ایسا اس کا گھر بناتی ہے جو بالکل کیا ہے؟ ہاتھ کے اشارے سے بھی گر جاتا ہے۔ تو مثال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے یہاں پہ، مثل اتخاذ من دون اللہ اولیاء۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں کی جو مثال ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ اولیاء شریک ٹھہرائے ہیں، کمثل عنکبوت، مثال ہے مکڑی کی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے عذاب کے ساتھ ہلاک ہونے والی تمام اقوام اور تمام افراد کا اصل جرم کیا تھا؟ اپنی جانوں پر ظلم تھا۔ اللہ کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ وہ شرک کرتے تھے، انہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار اور مشکل کشا بنا رکھے تھے۔ اب مکہ کے مشرکینوں نے بھی اسی روش پر چلنا اختیار کر لیا تھا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال دی اور واضح کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی کو مددگار سمجھنا کیا ہے؟ دراصل کیا ہے؟ ایسی مثال ہے جیسے مکڑی کی ہے، جو مکڑی جو ہے جو گھر بناتی ہے، اور گھر کا کیا فائدہ ہوتا ہے نا کہ وہ گھر دوسروں کو گرمی، سردی، بارش، آندھی اور تمام دشمن کے حملے سے محفوظ رکھے، مگر مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے نا، اس سے نہ وہ اس کو سردی سے بچاتا ہے، نہ گرمی سے بچاتا ہے، نہ بارش یا طوفان سے بچاتا ہے، اور نہ ہی کسی حملے سے بچاتا ہے، بلکہ اتنا
کمزور، اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ہلکا سا ہاتھ کا اشارہ یا تیز ہوا کے جھونکے سے وہ کیا ہو جاتا ہے، نیست نابود ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود بنانا، حاجت روا بنانا، مشکل کشا سمجھنا بالکل ایسے ہی بے فائدہ ہے، کیونکہ وہ کسی کے کام نہیں آ سکتے ہیں۔ اللہ کے سوا تمام سہارے کیا ہیں؟ بیکار ہے۔ اگر وہ کوئی مدد کر سکتے تو گزشتہ اقوام کو تباہی سے بچا لیتے، مگر دنیا نے دیکھ ہی لیا ہے کہ انہوں نے جن کو بھی شریک ٹھہرایا وہ نہ ان کو بچانے آئے، نہ ان کی مشکل کشائی کی، وہ ان کو کوئی بچا ہی نہیں سکا۔ اور ان خداؤں کی بے بسی کو بعض مسلمانوں نے بھی اس بڑے دلچسپ انداز میں بیان فرمایا ہے۔ بھلا ایسے بھی پروردگار ہو سکتا ہے کہ جس کے سر پر کا یورین ہو، یقیناً اس کے سر پر لومڑی کا پیشاب کرنا وہ ذلیل ہے۔ لیکن جب نبوت اسم کھلم کھلا نقد اور تبصرہ تک پہنچ گئی تو مشرک بھڑک اٹھے، تو انہوں نے مسلمانوں کو بھی گالیاں دینا شروع کر دی اور ان کے پروردگار کو بھی، اور اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ٹوکا اور دوبارہ اس پر اس طرح نہ کرنے کا فرمایا۔ کیا فرمایا؟ یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مسلمان تھے تو انہوں نے ان کے جو باطل معبود تھے ان کو انہوں نے غلط بات کہنا شروع کر دی کہ ان کے سروں پر لومڑی نے کیا کر دیا، یورین کر دیا، گندگی کر دی۔ تو اس کی وجہ سے جو غیر مسلم تھے وہ بھڑک اٹھے، پھر انہوں نے بدلے میں کیا کرا، اللہ کے وہ بھی نعوذ باللہ غلط کہنا شروع کر دیا ہے نا۔ تو اسی لیے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 108 میں فرما دیا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور مشرکین اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں نا، تم انہیں برا بھلا مت کہو، یعنی اے مسلمانوں تم ان کے معبودوں کو برا بھلا گالیاں مت دو، ورنہ وہ بھی مشرکین جو ہے نا تمہاری دشمنی میں اور جوش خروش اور آگے اتنے ہو جائیں گے کہ وہ بھی اللہ کے بارے میں غلط بات کہیں گے۔ بہرحال جب بحث اور حجتوں سے کام بنتا نظر نہ آیا تو مشرکین نے طے کر لیا کہ اب اسلام کی دعوت پر پرزور اس کو پوری طرح سے اس کو کچل دیا جائے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیا جائے۔ تو چنانچہ بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے قبائل کے سرداروں نے اپنے اپنے قبیلے کے مسلمانوں کو اذیتیں دینی شروع کر دی، اور ان کا ایک وفد ابو طالب کے پاس گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے منع کرے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔